बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज की अच्छी खबर यह है कि PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं, लेकिन इस बीच एक साबिक वफाकी वजीर का पायलट्स की जाली डिग्रियों का पुराना बयान सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। मजीद ये कि PIA की निजकारी के लिए हुकूमत दूसरी कोशिश भी करने जा रही है। ऐसी मजीद कई खबरें हैं PIA के हवाले से, जिनकी तफसीलात से आगाह करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे रियाजुल हक। दूसरी खबर यह है कि हैदराबाद से गुजरने वाले दरियाए सिंध और नहरों को सीवरेज के जहर आलूद पानी से महफूज रखने के लिए बनाए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट गैर फाल हो गए हैं। 70 की दहाई में आबी आलूदगी को रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट का मंसूबा बनाया गया था, जो बदकिस्मती से अभी तक फाल नहीं हो सका। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान ने। खैबर पख्तूनख्वा से खबर यह है कि सूबे में सरकारी सतह पर सरपरस्ती ना होने और बदअमनी की वजह से अभी तक 200 से ज्यादा सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं और ज़राए ने बताया है कि सूबे में मजमूई तौर पर सनती यूनिट्स की तादाद 2563 है और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सनती जोन्स में 2010 यूनिट्स फाल हैं। इस पर बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया है कामरान अली शाह ने। तो नाजरीन, सबसे पहले जाते हैं आज की अच्छी खबर की जानिब। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल होना बड़ी खुशाइंद बात है, मगर दूसरी जानिब एक साबिक वफाकी वजीर का पुराना बयान जो है वो सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। माजी करीब में एक साबिक वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर 150 पायलट्स की डिग्रियों को मशकूक करार दिया था। हाल ही में काबीना इजलास के दौरान अराकीन ने वजीर आजम से साबिक वजीर के बयान पर कार्रवाई करने की इस्तदा की थी, जिस पर वजारत कानून को आइंदा काबीना इजलास में कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देने का कहा गया। एक तरफ परवाजें बहाल होना बड़ी खुशी की बात है, तो दूसरी जानब बुरी खबर यह है कि PIA का वाजिबुल अदा कर्ज 900 अरब से तजावुज कर चुका है। PIA की निजकारी की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद हुकूमत आइंदा चंद माह में दूसरी संजीदा कोशिश भी करने जा रही है। इन सब खबरों की तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत का क्या प्लान है, क्या करने जा रही है हुकूमत? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। फ़िल वक्त तो ये हुआ कि जब दिसंबर में तकरीबन जो बैन था यूरोप और दूसरे ममालिक के लिए जो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स थी उसके लिए, और जनवरी में बाकायदा तौर पर हमने देखा कि 10 जनवरी को पहली फ़्लाइट जो है वो रवाना भी हो गई और फ्रांस के लिए गई और हमने ये देखा सारा कुछ। बिल्कुल। उसके साथ साथ ये हो कि उसके बाद जो काबीना का इजलास हुआ तो इसमें वफाकी वज़रा ने और कुछ ऐसे हैं जो ग़ुलाम सरवर ख़ान के ज़ाहिर है कुछ मुखालिफ भी हैं, आने वाले इलेक्शन में भी उनके मुखालिफ हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि जनाब वो इतना बड़ा बयान दिया गया 2020 में कौमी असम्बली के फ्लोर पर कि जनाब 150 से ज़ायद ऐसे पायलट्स हैं जिनकी डिग्रियाँ बोगस हैं, मशकूक हैं, जिन्होंने चीटिंग करके एग्ज़ाम दिया है। और उसके बाद तकरीबन 26 जुलाई 2020 को ये बयान दिया और 30 को EASA जो एयरलाइन सेफ्टी की जो एजेंसी है यूरोप की, उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के जो PIA है उसको यूरोप के सफ़र के लिए बैन कर दिया और उसके बाद अमेरिका में भी बैन लगा और फिर बरतानिया में भी बाकायदा तौर पे बैन लग गया। बरतानिया इसलिए क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो चुका है, लिहाजा उसका एक अलहदा एंटिटी गिना जाएगा। तो बहरहाल ये जब ये सारा ज़ाहिर है 2020 बयान आया तो सारा कुछ, उसके बाद वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की कि अभी इस काबीना के इजलास में कि वज़ारत कानून को जो है वो कहा गया, आज़म नज़ीर तारड़ को बाकायदा तौर पे कहा गया कि आप इसके हवाले से लीगली हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके हवाले से हमें जो है वो बताया जाए। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे वज़ारत कानून जो है वो गौर कर रही है और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले इजलास में इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जो पिछला काबीना का इजलास हुआ है उसमें मुमकिन तौर पे ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सकी। तो अब मंगल के दिन काबीना के इजलास में मुतवक्किल तौर पर वज़ारत कानून इस कानूनी नुक्तों पर ब्रीफिंग देगी कि 2020 में जो कौमी असम्बली में ग़ुलाम सरवर ख़ान ने जो बयान दिया था उसके हवाले से हुकूमत क्या कानूनी चाराजोई कर सकती है। लेकिन सोचने की बात तो ये है ना कि हुकूमत को 5 साल बाद ग़ुलाम सरवर ख़ान के खिलाफ केस का ख्याल क्यों आया?
بالکل یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن اس میں کچھ ان کے سیاسیین بھی شامل ہیں اور کچھ ظاہر ہے دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس کو لے کر ایک جو ہے وہ شور اٹھا کے جناب ان کے خلاف ہونا چاہیے کہ تقریباً 4 سال بعد پاکستان کی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے لیے وہ بحال ہوئی ہیں، لہٰذا یہ اس جو قومی اسمبلی کے فلور پہ جو غلام سرور خان نے کہا اس کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کی قیمت ان کو ادا کرنی چاہیے اور فلاں تو لہٰذا بہرحال دیر آئے درست آئے، لیکن اصل مسئلہ اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر یہ فیصلہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ ان کے خلاف کیا جاتا ہے، کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے، عدالت میں جایا جاتا ہے، کہیں پہ کچھ اس طرح کوئی چیز ان کے خلاف ہوتی ہے، تو کیا یہ اس کا جو سارا معاملہ ہے کیا اس مسئلے کا حل کے لیے ہے کہ آندہ کوئی یہ بیان نہ دے؟ کیا اس نیت سے کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ پیکا کا ایکٹ ہے، چاہے وہ اور دوسرے جو قانونی اور دوسرے جو وہ کیے جاتے ہیں، اس کو لے کر ہمیشہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ہے وہ مائلیج لی جاتی ہے، سیاسی طور پہ مخالف کو زیر کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب غلام سرور خان جو ہے وہ استحکام پاکستان کی پارٹی میں شامل ہو چکے تھے، پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو اب ان کو لے کر کتنی سنجیدگی سے جو ہے وہ معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور کتنی سختی سے جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ منگل کے روز اگر کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کیا قانونی چارجوئی کے جو مختلف آپشنز ہیں اس پر وزارت قانون جو ہے وہ بریف کرتی ہے، وزیر قانون کیا بریفنگ دیتے ہیں۔ 5 سال اٹس اے بگ ٹرم، اٹس اے بگ ٹائم، مطلب بہت زیادہ ٹائم ہے آپ کے لیے۔ جعلی ڈگری ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، پھر 10-20 نہیں بلکہ 150 پائلٹس پر جعلی ڈگریوں کا الزام، یہ تو نہایت ہی سنجیدہ بات ہے۔ یہ بیان 2020 میں دیا گیا تھا، 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران کیا ڈگریوں کی جانچ پڑتال کی کوشش بھی نہیں کی گئی کہ جو ایلیگیشن لگایا گیا اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے؟ دیکھیں اس میں سارے معاملے کو پی آئی اے نے دیکھا بھی، اور کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے جب یہ بیان جاری ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ بیان کیوں جاری ہوا، ہمیں یاد ہے کہ 2020 میں میرا خیال ہے کہ جون کے سٹارٹ کی بات ہے جب کراچی میں A320 جو جہاز تھا تقریباً 197 کے قریب اس میں جو مسافر تھے وہ کراچی میں گرا، اور اس کے بعد دائر پورے ملک میں شور مچا۔ پھر غلام سرور خان قومی اسمبلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو یہ ایسے ڈگری اور ان کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد ظاہر جو انویسٹیگیشنز ہمارے سامنے آئیں، جو ساری کاکپٹ کی ڈیٹیلز، بلیک باکس کی جو ڈیٹیلز تھیں، وہ سارا ٹرانسکرپٹ جو ہمارے سامنے آیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ظاہر ہے وہ روزے سے تھے، اور کانفیڈنٹ تھے، بہت سینئر پائلٹ تھے، تو یہ دوسرے عوامل تھے نہ کہ ڈگری اور دوسرے والے معاملات تھے۔ بہرحال پی آئی اے نے ڈگریوں کے معاملے کو بھی دیکھا تو بہت سی چیزیں گڑبڑ نظر آئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ گھر بیٹھے کسی کو ڈگری مل گئی اور وہ جا کے جہاز چلانا اس نے شروع کر دیا۔ ظاہر ایگزام میں چیٹنگ والے معاملات، دوسرے جو کوالٹی کے جو بیسک میکینزمز ہوتے ہیں اور جو ایس او پیز ہوتی ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا، یہ سارے معاملات اس میں تھے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ کچھ درجنوں کے حساب سے اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے گھر بیٹھے ڈگریاں لیں اور اس کے بعد جہاز چلانا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک ظاہر بڑا مزے کا خیز بیان تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو انٹرنلی پہلے ہینڈل کیا جاتا، لوگوں کے خلاف لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا، ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا، اور اس کے بعد پھر حکومت پاکستان یہ اناؤنس کرتی ریاض اتنے بڑے بیان کے اوپر تھوڑی بہت بھی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، یا پائلٹ سے تھوڑی پوچھ گچھ وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا؟ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ انٹرنل انیشیل انویسٹیگیشنز ہوئی، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جو پوری دنیا میں ہمیں جگنسائی کا ہمیں موقع جو ہم نے فراہم کیا دنیا کو، اور یہ جو سارا ظاہر ہے ایک وزیر کا کہنا تھا، اور اس کے بعد پورے یورپ میں اور امریکہ میں باقاعدہ ٹاک شوز، اور اس میں پتہ لگایا گیا کہ جناب 150 کے قریب آپ کے جو پائلٹس ہیں وہ جعلی جو ہے وہ ڈگریاں یا بوگس یا مشکوک ڈگریاں لے کر جو ہے وہ جہاز سے اڑا رہے ہیں، تو بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا۔ تو لیکن جہاز تو ریاض دیکھا جائے ایک ایسی چیز ہے جو پڑے جو ڈگری لیے بغیر آپ چلا ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کو آپ بوگس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ایگزام میں چیٹنگ ہو سکتی ہے جس طرح ایم بی بی ایس اور دوسرے ایگزامز میں ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کہ بالکل آپ زیرو تھے اور اس سے آپ ہیرو بن جائیں، آپ گھر بیٹھے آپ کو ڈگری مل جائے اور آپ 2 ماہ بعد جہاز چلانا شروع کر دیں بیسک ٹریننگ کے بعد، ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ظاہر ہے یہ وزیر کا جو بیان تھا میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ وزارت ہوابازی ہے وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے انٹرنل انویسٹیگیشنز آپ
آپ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا تھا. یہی کچھ ایک زمانے میں نیب نے بھی کیا اور اب بھی شاید بہت سی جگہوں پہ کر رہا ہے کہ آپ شور مچا دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو انیشیل انکوائری تھی کیونکہ ایکس نے آپ کے خلاف کمپلینٹ جو ہے وہ درج کرائی نیب میں, آپ نے اس کی بیس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر لی اور پتہ چلا کہ جناب ایسا معاملہ نہیں تھا اور وہ تو ایک جو ہے مخالف تھا آپ کا, انہوں نے یہ اپلیکیشن دی اور آپ نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا. بہرحال یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز حرکت تھی اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا گیا. میرا خیال ہے اب یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وزارت قانون اور حکومت جو ہے اپنے مخالف کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ایک ایسے غیر ذمہ دارانہ ریاست کا ایک وزیر ہے جو پارلیمنٹ میں ایسا بیان دے رہا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور اس کے معاملے کو جو ہے سنجیدگی سے لیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی بھی نہ دے اور ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے. نجکاری کی طرف آ جاتے ہیں, نجکاری ہونے جا رہی ہے جی, بڑی اچھی بات ہے. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے حکومت کی جانب سے دیکھا جائے تو اب وہ نیا کیا کرنے جا رہی ہے, کیونکہ پہلے بھی کوشش کی گئی اور وہ بری طرح سے کوشش ناکام ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت دوسری مرتبہ کوشش کر رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ انتہائی بری طرح ناکام ہوئی اور شرمندگی کی حد تک. جب ایک کمپنی اور وہ بھی پاکستان کی کمپنی ہے وہ 10 ارب روپے کے قریب آپ کو آفر کر رہی ہے. 10 ارب روپے کے تو یہاں کے جہاز نہیں ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے, تو یہ ظاہر ایک بھونڈا قسم کا مذاق تھا جو پورے ملک نے دیکھا کہ آپ ایک آکشن کرنے جا رہے ہیں, یعنی ایک بیڈنگ ایک قسم کی کرنے جا رہے ہیں اور ایک ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک مذاق خیز قسم کی آفر کی اور بہت مذاق بھی اڑا اس کا. لیکن اب حکومت جو ہے اس کا دوبارہ سے ایک سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے. 900 ارب روپے کی تقریباً لائبلٹیز ہو چکی ہیں, مطلب ایک ادھار آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا جو کوئی بھی لے گا 900 تو یہ تقریباً 3.5-4 ارب ڈالرز بنتے ہیں. تو ہم آئی ایم ایف کے لیے جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں اور کوئی اگر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو لے گا جس کو 3 سے 4 ارب ڈالر کی اس کی لائبلٹیز ہیں, یعنی اس کے جو خسارے ہیں سارے جو واجب الادا رقوم اور ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو کوئی بھی لے گا. آپ کو امکانات دکھائی دے رہے ہیں, آپ نے تو اتنا ڈیٹیل اس کے اوپر ورکنگ کی ہے, تو نجکاری ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ لیکن دیکھیں ابتدائی طور پہ جو معاملات ہیں وہ تو ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ہیں علیم خان, وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائیویٹائزیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں علیم خان نے تفصیلی بریفنگ دی اور اس کے بعد جو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں دانیال عزیز وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, دانیال چودھری سوری, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تفصیل سے جو ہے وہ چیزیں معاملات کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ بھی تو حکومت ہیں, آپ ایک طرف گلا کر رہے ہیں کہ جناب حکومت کو میں نے یہ کہا انہوں نے یہ نہیں مانا, انہوں نے یہ کہ اس نے کہا آپ بھی تو حکومت ہیں تو آپ حکومت کا حصہ ہیں. تو پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں, جس طرح نیگیٹو ایکویٹی کی بات ہوئی کہ جناب ان کی جو نیگیٹو ایکویٹی ہے وہ اچھی خاصی ہے اور آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کمپنی جب پی آئی اے کو خریدے گی, جب پرائیویٹائز ہو جائے گی تو وہ جب نئے جہاز خریدے گی تو اس پہ جو ٹیکس ہوتے ہیں نئے جہازوں کے لیے, تو ایف بی آر سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کو زیرو کر دیا جائے, وہ ایف بی آر نہ عائد کرے. ایف بی آر نے کہا کہ جی نہیں ہم تو ٹیکس لگائیں گے. تو علیم خان نے کمیٹی کو بھی یہ بتایا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کمپنی اس طرح کی لیتے ہیں ایئر لائنز وغیرہ کی, تو جب آپ کسی کو بیچتے ہیں تو جب نیا کوئی شخص یا کوئی کمپنی وہ جہاز نئے جہاز خریدے گی, جب اپنے فلیٹ میں داخل کرے گی نئے جہاز, تو اس میں جب وہ نئے جہاز خریدے گی تو آپ اس سے ٹیکس نہیں لیتے, زیرو ہمیشہ جو ہے وہ ٹیکس وہ ہوتا ہے. لیکن ایف بی آر اس کو بہرحال آپ سنا ہے کہ ایف بی آر مان گیا ہے اور ایف بی آر نے کہا کہ ہم بالکل اس معاملے میں ٹیکس نہیں لیں گے. تو ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے کیونکہ یہ ایک بڑی آبسٹیکل تھی, یہ بڑی بہت اچھی بات ہے. ریاض آپ نے ہم نے اپنی خبر کے آغاز میں کہا کہ بڑی اچھی بات ہے جی, بڑی اچھی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہو گیا. اب اس میں ہم کتنا خوش ہوں, مطلب ایک طرف خسارہ دیکھیں تو وہ 900 ارب سے تجاوز کر گیا ہے, دوسری جانب جب یہ پروازیں شروع ہوں گی تو کیا اخراجات بڑھیں گے نہیں؟ دیکھیں پروازیں جو شروع ہو گئی اچھی بات ہے, لیکن
ہم پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بھی اس کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پی آئی اے کو جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ یہاں رہی، پھر یہاں پہ جو یونینزم ہے بہت زیادہ رہا، اور سیاسی طور پہ جو بھرتیاں کی گئیں پاکستان کے یعنی لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سے لے کر لندن اور پیرس اور امریکہ میں جو سیاسی طور پہ ہم نے جو لوگوں کو لگایا گیا، تو ان چیزوں نے بڑا وہ اوور سٹافنگ بہت زیادہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لاسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، جو ریونیو جنریشن ہے، یعنی ہم 10 روپے اگر ارن کر رہے ہیں پی آئی اے سے، لیکن اس کا جو خرچہ ہے وہ 20 روپے ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ 10 روپے کا جو خسارہ آ رہا ہے اس میں، یہ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ تو ہر دفعہ حکومت اپنی جیب سے جو ہے وہ دیتی رہی ہے، یعنی خرچے 20 روپے کے ہیں، ارننگ جو ہے وہ آپ کی 10 روپے ہے، تو آپ میری تنخواہ اگر 1 لاکھ ہے اور میرے جو خرچے ہیں وہ 5 لاکھ کے ہیں، تو پھر یہ 4 لاکھ کا خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو پھر میں دائیں بائیں سے ادھار ہی لوں گا۔ یہی تو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے کہ یہ جو سارے خرچے آ رہے ہیں جو تو حکومت ہر دفعہ جیب سے ڈالتی رہی ہے، تو یہ تقریباً 900 ارب سے تجاوز کر گیا ہے، تقریباً 3.5-4 ارب ڈالر بنتے ہیں، تو حکومت کب تک جیب سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ تو جب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو چاہے ایئر لائن ہم پوری دنیا میں اپنے جہاز وہ کر لیں، جب تک حکومت سیاسی طور پہ جو ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرتی رہے گی تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ہمارے ہاں پر ایئر لائن جو سٹاف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں فیسلٹیز ہم نے دیکھا کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ ایمریٹس کو ہم نے سٹارٹ کیا، ہماری یہی ہے نا، ہمیں اس خسارے کو کسی طرح سے کم کرنا ہے جو 900 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے یہ پروازیں بحال ہو رہی ہیں، یہ پروازیں بحال ہونے اور نجکاری سے کیا اس خسارے پر خاطر خواہ نتائج جو ہیں ہمیں برآمد ہوں گے؟ کیا اثر ہوگا اس کا؟ نہیں فرزانہ، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری یورپ اور امریکہ کے لیے فلائٹ جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ارننگ ہے وہ 1 لاکھ تھی بین سے پہلے، اگر تو وہ 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ ہو جائے گی، لیکن جو خرچے ہیں وہ ہمارے 4 سے 5 لاکھ ہیں۔ تو وہ ایئر لائنز میں سفر کرنے سے بہت سے لوگ ظاہر ہے جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں، جو فرانس جانا چاہتے ہیں، جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، ان کو نیو یارک کے لیے اور واشنگٹن کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس تو مل گئیں، لیکن کیا پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں، جو ایمریٹس جو ہے دے رہا ہے آپ کو، امریکن ایئر لائنز دے رہی ہیں، اس کے علاوہ قطر ہے اور اس طرح ہمارے مڈل ایسٹ میں ہمارے بڑے کمپیٹیٹر ہیں، تو ہم مطلب کئی دفعہ میں نے ٹریول کیا تو ہمیں پہلے یہاں سے جانا پڑتا ہے دبئی یا ابو دھابی اور اس کے قطر وغیرہ، اس کے بعد ہمیں جانا پڑتا ہے ڈائریکٹ فلائٹ وہاں سے جاتی ہے، ہمیں کنیکٹنگ فلائٹس لینی پڑتی ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسافروں کے لیے بھی، کیونکہ سفر کا دورانیہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، پروازیں جو ہیں وہ بین الاقوامی پروازیں بحال ہو گئی ہیں، بہت اچھی بات ہے جی، خوشائند بات ہے۔ نجکاری ہونے جا رہی ہے، اس کا کتنا اثر پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہمیں اپنے اندرونی اخراجات جو ہیں اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر یہ ہے کہ حیدرآباد سے گزرنے والے دریائے سندھ اور نہروں کو سیوریج کے زہر آلود پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے جانے والے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس غیر فعال ہیں۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے کا مقصد سیوریج کے پلانٹس کو ٹریٹ کر کے زراعت کے لیے استعمال میں لانا یا دریا اور نہروں میں ڈالنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت سدرن، ناردرن، ایسٹرن اور ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جانے تھے۔ 2008 میں اس وقت کی ضلعی حکومت نے ناردرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کی گنجائش کو دگنا کرنے کے لیے 40 کروڑ کی خطیر رقم خرچ کی، لیکن یہ پلانٹ بھی فعال نہیں ہو سکا۔ ویسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی غیر فعال ہے اب تک۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حیدرآباد سے بیورو چیف حمید الرحمان نے۔ جی حمید، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حیدرآباد میں دریائے سندھ اور اس سے نکلنے والی نہروں کو آبی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کتنے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے گئے؟ جی بالکل، سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں جب بھی کوئی منصوبہ آتا ہے تو یا تو وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا ہے یا پھر مکمل ہونے کے بعد وہ منصوبہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح کا ایک منصوبہ 70 کی دہائی میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حیدرآباد میں جو سیوریج کا پانی ہے وہ براہ راست اس کا اخراج جو ہے وہ دریائے سندھ میں کیا جا رہا تھا اور دریائے سندھ سے نکلنے والی نہروں میں کیا جا رہا تھا۔
تو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ منصوبہ بنایا گیا. 1974 میں یہ منصوبہ باقاعدہ منظور ہوا اور اس پر کام شروع ہوا, اور جس کے تحت حیدرآباد میں سدرن, نادرن, ایسٹرن اور ویسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے تھے. تو اس پہ جب کام شروع ہوا تو یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس مختلف ادوار میں تھوڑا بہت اس پر کام ہوتا رہا, لیکن یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس مکمل نہیں ہو سکے. جب ہم بات کریں گے 2007 اور 2008 کی, اس وقت ضلعی حکومتوں کا دور تھا, تو نادرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ حالہ ناکہ کے مقام پر اس وقت کی ضلعی حکومت نے بنایا, بلکہ اس کی گنجائش کو دگنا کیا اور اس کو فعال کرنے کی ایک کوشش کی گئی, تو تقریباً 40 کروڑ روپے کی لاگت اس پر خرچ کی گئی نادرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پر, اور 80 لاکھ گیلن یومیہ پانی, سیوریج کے پانی کو اس ٹریٹمنٹ پلانٹ نے صاف کرنا تھا. اس وقت کے ضلعی ناظم نے اس کا افتتاح بھی کر دیا, لیکن بدقسمتی کہیں گے کہ یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کچھ عرصے کے بعد ہی غیر فعال ہو گیا. وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں مشینری غائب ہو چکی ہے, وہاں جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے پائپ وغیرہ لگائے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, زنگ آلود ہو چکے ہیں, اور جو بڑے بڑے تالاب بنائے گئے تھے, 12 بڑے تالاب وہاں بنائے گئے تھے. پلانٹس کو فعال نہیں کیا جا سکا, کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں, یا پھر ایسا ہے کہ دل کیا تو کام کیا, نہ کیا تو نہیں کیا؟ جی بالکل, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے یہ حیدرآباد کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا, اور اس کی اتنی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ سیوریج کا جو پانی دریا میں جا رہا تھا, نہروں میں جا رہا تھا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نادرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا, 80 لاکھ گیلن یومیہ اس کو پانی کو صاف کرنا تھا. یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ افتتاح کے کچھ عرصے کے بعد ہی غیر فعال ہو گیا. اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اسی طرح ایک دوسرا ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا جس کو ویسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کہتے ہیں, جو قاسم آباد کے مقام پر بنایا گیا تھا. یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی غیر فعال ہے اب تک, اور جو وہاں قاسم آباد میں دریائے سندھ وہاں سے گزرتا ہے, تو قاسم آباد کی آبادی کا تمام سیوریج کا پانی براہ راست دریائے سندھ میں ڈالا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب سیوریج کا پانی, زہر آلود پانی دریائے سندھ میں ڈالا جائے گا تو وہ پانی کتنا نقصان دہ ہوگا. وہ آبی حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور وہ پانی آگے جا کے لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, زرعی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ قاسم آباد میں جو ویسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ بھی غیر فعال ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی, جو کہ حیدرآباد میں سائڈ ایریا میں دریا خان کے مقام پر یہ ایسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بننا تھا. اس پلانٹ کی جو فنڈنگ تھی وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی تھی, 500 ملین روپے مختص کیے گئے تھے وفاقی حکومت کی جانب سے, لیکن یہ اس کی جو لاگت تھی وہ تعمیر کے دوران ہی 900 ملین تک پہنچ گئی. تو اس پر بھی فنڈنگ رک گئی, اور اس کے بعد یہ ایسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ, لیکن ہمیں دیکھا جائے اس سے پہلے اتنی خطیر رقم تو خرچ کی گئی تھی. اتنی خطیر رقم خرچ کر کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانے کا منصوبہ ابھی تک فعال کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ اور اس کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے جو سیوریج کا پانی ہے دریا اور نہروں میں جا رہا ہے وہ تو نقصان دہ ہے. اس سلسلے میں واسطہ اور حکومت کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل, یہ پانی نقصان دہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو حیدرآباد سے دریائے سندھ سے جو نہریں نکلتی ہے, خاص طور پہ اگر ہم پھلیلی کینال کی بات کریں تو پھلیلی کینال جو نہر ہے وہ اس وقت سیوریج کے نالے کا منظر پیش کر رہی ہے. یہ نہر جو ہے یہاں سے پانی جاتا ہے ٹنڈو محمد خان اور بدین تک, اور اس میں سیوریج کا پانی جا رہا ہے, تو نہر مکمل طور پر جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے. اس حوالے سے میری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے, میں نے ان سے ان کا موقف جانا کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک حیدرآباد میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ فعال نہیں ہو سکے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر کام جاری ہے, اور اس فائنینشیل ایئر ختم ہونے سے پہلے ان کو فعال کیا جائے گا, جس میں انہوں نے ایسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر اس وقت کام ہو رہا ہے اور اس کو 2-2.5 مہینے میں مکمل کر لیا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ جو سالوں کا منصوبہ ہے, اتنے عرصہ ہو گیا, یہ کیوں مکمل نہیں ہو سکا؟ یہ کس کی غفلت ہے؟ اور اب تک جو ہے وہ پانی دریا میں جا رہا ہے, نہروں میں جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ پانی اس وقت بھی نہروں میں جا رہا ہے, لیکن یہ پانی ہم اس وقت تک اس کو بند نہیں کر سکتے, نہروں میں جانے سے روک نہیں سکتے جب تک یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ فعال نہیں ہو جائے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ بھی اب تک فعال نہیں ہو سکا ہے, نادرن بھی فعال نہیں ہے, اور ایسٹرن کے میں نے ایسٹرن تو ابھی تک ہمیں کون سا ایسا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو فعال ہو چکا ہے؟
کوئی بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ اس وقت فعال نہیں ہے. سدرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بارے میں واسا کے حکام کا کہنا یہ ہے کہ وہ فعال ہے, لیکن اس کی افادیت اس لیے اتنی مؤثر نہیں ہے کہ حیدرآباد کی جو بڑی آبادی ہے وہ کور کرتی ہے نادرن, ویسٹرن اور ایسٹرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو, جو ایک خطیر رقم خرچ کر کے بنائے جا رہے تھے. کروڑوں روپے کی مالیت اس پر اب تک خرچ ہو چکی ہے, اس پر پیسے لگ چکے ہیں, لیکن یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اب تک فعال نہیں ہے. ان کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے حیدرآباد کی تقریباً 80 سے 90% آبادی کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ دریا میں جا رہا ہے, نہروں میں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ پانی جب لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جب یہ زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے, اور جو آبی حیات ہے ان کے لیے بھی یہ پانی نقصان دہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے حکومت کی ہم بے حسی کہیں گے, عدم توجہی کہیں گے کہ حیدرآباد کے لیے منصوبے یا پروجیکٹ آتے نہیں ہیں, جب آتے ہیں تو وہ مکمل نہیں ہوتے. حیدرآباد میں جو واسا کا ادارہ ہے, سننے میں تو یہ بھی آیا کہ کئی ٹریٹمنٹ پلانٹس ایسے تھے جو فعال ہو چکے تھے اور ان کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا گیا تھا, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل, نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کا تو باقاعدہ افتتاح ہوا تھا اور ایک تقریب منعقد کی گئی تھی, اس میں اس کا افتتاح ہوا تھا, لیکن افتتاح کے بعد یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کب غیر فعال ہوا یہ خود ادارے کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. جو ادارہ حیدرآباد میں واسا کا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ چلائے, ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کب غیر فعال ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حیدرآباد کی یہ بدقسمتی ہے اور المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جب پلانٹ بن جاتے ہیں یا مختلف پروجیکٹ بن جاتے ہیں تو اس کی پراپر مینٹیننس نہیں کی جاتی ہے. جس طرح ہم نے پہلے اپنا فلٹر پلانٹ کے حوالے سے سٹوری کی تھی کہ حیدرآباد میں فلٹر پلانٹس بنائے گئے, لیکن فلٹر پلانٹ کے بعد اس کی پراپر مینٹیننس نہیں گئی تو وہ بھی اپنی افادیت کھو بیٹھے. حیدرآباد کی ایک بڑی آبادی اس وقت جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے, آلودہ پانی انہیں فراہم کیا جا رہا ہے. اسی طرح دوسری طرف اگر ہم آئے تو یہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے گئے تھے, نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا گیا تھا, اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے, لیکن نہ ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ تکمیل ہو سکی, ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کی نہ ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ مکمل ہو سکا. تو اس وقت بھی جو ہے وہ تمام سیوریج کا پانی دریا میں جا رہا ہے, نہروں میں جا رہا ہے, اور یہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے اور جو بدین ٹنڈو محمد خان کے لوگ ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کب تک ان منصوبوں کو مکمل کرے گی. حیدرآباد کا یہ انتہائی اہم منصوبہ ہے جس پر کبھی توجہ نہیں دی گئی, اور اس وقت بھی جو بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے جو میئر ہیں وہ واسا کے جو حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے اس کی گورننگ بورڈ کے چیئرمین ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ فعال ہو جائیں گے, لیکن وہ کچھ عرصہ کب آئے گا؟ حیدرآباد کے شہری جو ہے وہ اس حوالے سے یہ پوچھنے میں یہاں تو ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ جو تھے وہ فعال ہوئے تھے وہ غیر فعال کیوں ہوئے, تو انہوں نے کیا آگے سے بتانا کہ یہ کب تک فعال ہو جائیں گے. تو کیا حمید وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو فعال ہونے کے بعد غیر فعال ہو گئے ہیں, کیا اس پر توجہ نہیں دی گئی تھی یا اس کی مناسب مینٹیننس نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ پلانٹ بھی غیر فعال ہو گئے افتتاح ہونے کے باوجود؟ جی بالکل یہی بات ہے, ان پر توجہ نہیں دی گئی, ان کی پراپر مینٹیننس نہیں کی گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ حیدرآباد کا یہ المیہ ہے اور بدقسمتی حیدرآباد شہر کی کہ حیدرآباد میں جو بھی حکومت آتی ہے یا جو بھی بلدیہ میں برسر اقتدار آتے ہیں وہ ماضی کے جانے والوں پر سارا الزام ڈال دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ ورثے میں ملا ہے, اس کی صورتحال ایسی ہمیں ملی ہے. تو وہی بات یہ ہے کہ جب یہ فلٹر پلانٹ بنے تھے تو اس وقت یہ واسا کے ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے, تو واسا کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان ٹریٹمنٹ پلانٹس کی باقاعدہ دیکھ بھال کرتے, ان کو چلاتے. لیکن واسا والے یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ تو خود مالی بحران کا شکار ہیں, ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ گیا جو قاسم آباد میں ہے, تو ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ پر جو عملہ تعینات ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیوریج کا پانی اس وقت براہ راست دریا میں ڈال رہے ہیں. وہ یہ بات خود بتا رہے ہیں کہ سیوریج کا پانی دریا میں جا رہا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو 9 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں. اب آپ بتائیں کہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ پر جو عملہ کام کر رہا ہے وہ 9 ماہ کی تنخواہیں انہیں نہیں ملی ہیں, تو وہ کس طریقے سے اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کریں گے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ادارہ ہے واسا, اس پر حکومت سندھ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. واسا حیدرآباد کے فلٹر پلانٹ, ٹریٹمنٹ پلانٹس اور اس کے علاوہ جو فراہمی اور نکاسی آپ کا پورا نظام ہے
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت سندھ کو ایک بڑی خطیر رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہے جو اب تک نہیں کی جا رہی. اور واسا کے جو حکام ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, تو وہ فنڈ کے بغیر کس طرح ادارے کو چلائیں گے اور کس طرح اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹس کو چلائیں گے. لیکن حمید کوئی دیہی علاقہ ہو تو ہمیں بات سمجھ میں بھی آئے کہ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. حیدرآباد تو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, کیا وجہ ہے کہ سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا منصوبہ اب تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا؟ جی بالکل, یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے, ایک بہت بڑی اس کو ہم نااہلی کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ تھا, یہ اب تک کیوں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے. ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے وفاقی حکومت نے رقم جاری کی, 500 ملین کا وہ منصوبہ تھا, اس کے بعد وہ منصوبہ 900 ملین تک پہنچ گیا, تو 650 ملین تو وفاقی حکومت اس پر جاری کر چکی تھی. بقیہ رقم سندھ حکومت بھی دے سکتی تھی اور سندھ حکومت اس منصوبے کو مکمل کر سکتی تھی, لیکن ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو سکا. نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ اس کی حالت ایسی ہے اس وقت. نادرن ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جب میں نے وزٹ کیا تو وہ جو تالاب بنائے گئے تھے 12 تالاب, وہاں سیوریج کا پانی پورے علاقے کی جو آبادی ہے, جو قرب و جوار کی آبادی ہے, اس کے سیوریج کا پانی اس میں لا کے ڈالا جا رہا ہے. مطلب اب وہ سیوریج کا نالا بن چکا ہے, وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے جو نادرن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے. تو یہ صورتحال ہے. ادارے جو واسا کا ادارہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا حکومت سندھ ہے, حکومت سندھ کا یہ فرض بنتا ہے. صوبائی وزیر بلدیات کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ صوبائی وزیر بلدیات حیدرآباد میں واسا اور ایچ ڈی اے کے معاملات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک واسا کو حیدرآباد میں درست سمت میں نہیں لایا جائے گا, واسا کی جو ہے مالی حالات کو, انتظامی صورتحال کو بہتر نہیں بنایا جائے گا, اس وقت تک یہ پانی کا مسئلہ, یہ سیوریج کا مسئلہ, یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے مسائل یہ حل نہیں ہوں گے. یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اس کے لیے حکومت سندھ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن حمید, آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ پانی اس وقت بھی نہروں اور دریاؤں میں بھی جا رہا ہے, تو کتنا مزید عرصہ لگے گا اس منصوبے کو فعال ہونے میں؟ چلیں کوئی ٹائم لائن نہیں دے دیں ہمیں. کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹرن جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے قاسم آباد والا, اس کے لیے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ ہمیں ٹائم لائن دی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ 2 سے 2.5 ماہ میں اسے مکمل کر لیا جائے گا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میں نے وہاں کام کی صورتحال دیکھی تو اس میں بھی جو ٹائم بتایا جا رہا ہے, ٹائم ڈیوریشن, وہ شاید اس سے زیادہ لگے گا. اور اس کی ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو قاسم آباد میں ہے, اس میں ہم یہ بھی نشاندہی کریں گے کہ وہاں اس کی جو اراضی ہے اس پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا ہے, وہاں لوگوں نے آبادی قائم کر لی ہے. اور یہ بھی حیدرآباد کی انتظامیہ کے علم میں یا بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین ہے وہاں پر قابضین آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو پہلے تو انہیں وہ قابضین سے خالی کرانی پڑے گی جگہ, اس کے بعد وہ وہاں پر اس کی مینٹیننس کا کام مکمل کر سکیں گے. اسی طرح جو ایسٹرن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ تو مکمل ہی نہیں ہوا تھا, اور اس وقت وہاں صورتحال یہ ہے کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اسے مکمل کرنے کی ضرورت ہے. میں خود وہاں پر دیکھ کے آیا ہوں, دریا خان کے مقام پر وہ جتنا بھی سیوریج کا پانی ہے وہ نہر میں جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نہر جو ہے حیدرآباد کی فنڈز کے حوالے سے واسا کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس ریکوری اتنے نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے کو چلا سکے. واسا کے جو ملازمین ہیں وہ 9, 10 ماہ, 11 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے, اور ان کے پاس جو فنڈز آتے ہیں وہ فنڈز اتنے نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اپنے ادارے کو چلا سکیں. حکومت سندھ واسا کو سبسڈی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, انہیں اتنی سبسڈی نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا کر سکیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن ملازمین کو 10 ماہ, 11 ماہ یا 9 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی, وہ کس طریقے سے ان سے یہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کام کریں گے؟ اگرچہ وہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے گوشت ملازمین ہیں جو کام نہیں بھی کر رہے, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کتنی کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بچے جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہیں, اپنی گھر والوں کی وہ کفالت نہیں کر پا رہے, اور ان سے کام بھی لیا جا رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایشوز ہیں. ان ایشوز کا حل یہی ہے کہ مان لیا حمید کہ بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد, تو کیا سندھ حکومت بھی اتنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اسے یہ تمام معاملات, تمام مسائل دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ اتنی غفلت کیوں برتی جا رہی ہے حیدرآباد کے ساتھ؟ جی بالکل اسی بات کا دکھ اور افسوس ہے کہ سندھ حکومت حیدرآباد پر وہ توجہ نہیں دے رہی جو اس کا حق بنتا ہے اس شہر کا. حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بارہا حیدرآباد کے لوگوں کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, مطالبات سامنے آ رہے ہیں. خود پیپلز پارٹی کے جو حیدرآباد کی قیادت ہے
وہ بارہا یہ صوبائی حکومت کو بات باور کرا چکی ہے کہ حیدرآباد کے لیے ایک بہت بڑے فنڈز خطیر فنڈز کی ضرورت ہے کہ جو حیدرآباد پر خرچ کیا جائے. حیدرآباد میں نکاسی اور فراہمی آپ کے منصوبے ہیں ان پر خرچ کیا جائے. پانی کی لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں. ایک شارٹ آنسر, یہ فنڈز کس طرح سے پورے ہوں گے؟ کیونکہ ختم ہو چکا ہے. واسا کا عملہ کہتا ہے کہ وہاں کا ادارہ جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ان کی تنخواہیں بھی دیں. 9 ماہ سے تنخواہیں رو کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ فنڈز کیسے پورے ہوں گے؟ ایک شارٹ آنسر دے دیجیے. جی بالکل, اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے لیے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو واسا کا ادارہ ہے جو اب حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو چکا ہے, اس کو انتظامی لحاظ سے بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو فنڈز ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے ایک شفاف نظام بنانا ہوگا, کیونکہ ماضی میں یہ ہوا کہ جب بھی فنڈز آئے وہ کس طرح خرچ ہوئے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ جب آپ اچھے افسران کا انتخاب کریں گے اور جو فنڈز حیدرآباد کو دیے جانے ہیں, جو بھی حیدرآباد میں ترقیاتی کاموں پر یا خاص طور پہ نکاسی اور فراہمی آپ کی اسکیموں پر خرچ ہونے ہیں, اس کا ایک شفاف نظام جو ہے وضع کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں واسا کا کام ہے اس کو شفاف کرنے کی ضرورت ہے. پانی خود بخود شفاف ہو جائے گا, اور صاف پانی تو ویسے بھی سب کا حق ہے اور تمام انسانوں کا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انسانوں کا اور جانوروں اور پرندوں کا بھی, ہر چرند پرند کا یہ حق ہے اور یہ سب کو ملنا چاہیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی خبر ہے خیبر پختونخوا سے, جہاں پر ناقص پلاننگ کے باعث 229 صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں, اور ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبے میں مجموعی طور پر صنعتی یونٹس کی تعداد 2563 ہے, اور اس وقت مختلف صنعتی زونز میں 2010 یونٹس فعال ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے پشاور سے ہمیں جوائن کیا کامران علی شاہ نے. اچھا کامران, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں اب تک کتنے صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں, اور یہ بند یونٹس کہاں کہاں پر موجود ہیں؟ جی شکریہ. خیبر پختونخوا کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو کوئی بڑا صنعتی یونٹ ہے نہیں ہے, اور جو چھوٹے صنعتی یونٹ ہے جس پر صرف کام ہی چلایا جا رہا ہے تو اس میں بھی 229 صنعتی یونٹ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً یہ 304 یونٹ تھے جو بند ہو گئے تھے. اس 304 کے بعد اب یہ 229 جو ہے, جو 304 اور 229 کے درمیان جو فرق آ رہا ہے اس میں وہ یونٹ تو مکمل طور پر بند ہے, اور یہ یونٹ جو ہے ابھی 2025 اور 24 کے اس حکومت کے دوران جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. یہ صنعتی یونٹ جو ہے پشاور, ڈی آئی خان, ہتار, ہری پور اور نوشہرہ میں واقع ہیں, اور یہ کے پی ازمک اور جو اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے ان کی توسط سے یہ چیزیں, یہ یونٹس چل رہی ہوتی ہے. تو کے پی ازمک کی جانب سے جو یونٹ چل رہے تھے اس میں 177 یونٹ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. اسی طرح ایس آئی ڈی بی کی جو یونٹس ہے وہ 52 یونٹس ہے جو بند ہو گئے ہیں, اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیمار صنعتیں ہیں جن کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور دوسری جانب حکومتی عدم توجہی اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے بھی صنعت کاروں کو مشکلات کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو صنعتی نمو ہے یا جو صنعتی نشوونما ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہے. اور اس کے ساتھ جو توانائی کی ذرائع ہے, ریسورسز ہے, وہ بھی بہت ان کی اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں گیس اور بجلی ہے. تو ان دونوں یہ دونوں کامران, اگر ہم اس کی ایکچول ریزن کی جانب آئیں تو صنعتی یونٹس کے بند ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنے صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں؟ اصل وجوہات کے طرف اگر آپ آئے تو اصل وجوہات میں یہ دو بڑی وجوہات ہے. ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے. 2002 سے تقریباً اب تک, اور جب سے خیبر پختونخوا یہ علاقے جو ہے فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے تھے دہشت گردی کی جنگ میں, تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلہ تھا. اب ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال صوبے بھر میں جو ہے تشویشناک ہے, اور خصوصاً کرم کے حوالے سے اگر
بات کی جائے، جنوبی اضلاع کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے. اسی طرح صوبہ بھر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آئے روز جو ہے بگڑ رہی ہے. اس کے ساتھ دوسری وجہ جو ہے وہ عدم توجہی ہے حکومت کی جانب سے. گزشتہ دور حکومت میں جو پی ٹی آئی کی دور حکومت تھی اس میں بھی معاون خصوصی برائے صنعت و حرفت عبدالکریم خان صاحب جو تھے اس محکمے کے انچارج تھے، اور اب بھی عبدالکریم خان صاحب جو ہے اس محکمے کے انچارج ہے، اور ان کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بیمار صنعتیں ہیں اس کو بحال کیا جائے، اس کو چلایا جائے. لیکن دو وجوہات ایسے اور سامنے آئے ہیں، اور یہ انرجی کا مسئلہ ہے، توانائی کا مسئلہ ہے، اس میں گیس ہے. گیس کا مسئلہ تو کافی حد تک تقریباً حل ہو گیا ہے، لیکن بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ اب بھی موجود ہے. اور یہ جو بند صنعتی یونٹس ہے یہ بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے اور بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور یہ لاس میں چلی گئی ہے. اب بجلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن وہ بجلی جو ہے وہ وفاق کے دائرہ اختیار میں ہے، اور وفاق کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بار بار درخواستوں کے باوجود بھی وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کو بجلی کے کوٹے میں، اور خصوصاً جو صنعتوں کے لیے استعمال ہونے والی بجلی ہے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، نہ اس کے ریٹ جو ہے اس کو مناسب کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے کامران، اگر ہم کل تعداد کی حوالے سے بات کر لیں تو صوبے میں صنعتی یونٹس کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا بیمار صنعت کا، تو بیمار صنعتوں کی تعداد کتنی ہے اور کس طرح سے یہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں جو صنعتی یونٹ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی صنعتی یونٹ موجود نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے صنعتی یونٹ ہیں جو اسمال انڈسٹریز کی جانب سے چلائی جا رہی ہے وہ 2563 اس کی تعداد ہے. اور ان 2563 میں اس وقت جو بیمار اگر آپ کہہ دیں یا سیمی بیمار اس کو کہا جا سکتا ہے ایسی یونٹ ہے، تو اس کی تعداد جو بند ہے یا جو بیمار ہے اس کی تعداد 229 ہے. اس وقت 229 ہے. 2017 میں یہ تعداد 304 تھی، لیکن اب وہ تھوڑا سا کم ہو کے 229 پہ آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان کے اپنے ترجیحات ہے اور ان کی پارٹی کے اپنے مسائل ہے. تو اس وجہ سے بھی جو پہلے میں نے آپ کو مسائل بیان کی، بدامنی کے حوالے سے جو مسئلہ بیان کیا، پھر انرجی کا جو مسئلہ تھا وہ بیان کیا، تو یہ مسائل اور یہ چیزیں ہیں جو ان بیمار صنعتوں کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے، میری بات ہوئی تھی خیبر پختونخوا کے سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے لوگ خیبر پختونخوا سے اپنی کاروبار اور صنعتیں سمیٹ کر یا تو پنجاب کی طرف گئے ہیں اور یا سندھ کی طرف وہ شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور ایف بی آر کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو مختلف ٹیکسز کا وہ اطلاق ان پہ کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے لیے ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے ٹیکسز کے حوالے سے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکسز کا نظام کافی زیادہ پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے بھی کافی صنعتیں اور کاروبار جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پہ نظام بہت زیادہ پیچیدہ ہے. خیبر پختونخوا چونکہ افغانستان کے ساتھ بہت بڑی سرحد اس کی ملتی ہے، اور تورخم بارڈر جو ہے وہ کافی زیادہ اس حوالے سے مشہور بارڈر ہے جس سے درآمدات اور برآمدات ہوتی ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ بھی وہ چیزیں پشاور سے جو جانی تھی اور پشاور سے جو افغانستان کے ساتھ کاروبار تھا اس میں بھی کافی زیادہ تناؤ جو ہے وہ موجود ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے بھی کیونکہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی کارخانے تھے تو اس کا زیادہ تر حصہ وہ افغانستان کی طرف وہ ترسیل کرتے تھے، ٹھیک ہے، برآمد کرتے تھے مختلف چیزیں. ٹھیک ہے، یہ تمام جو صورتحال ہمیں بتائی ہے، صورتحال کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ برائے انڈسٹری عبدالکریم خان صاحب سے بھی بات کی ہے. ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جو حالات ہیں بجلی کے، تو اگر میرے اسی بجلی ریٹ پہ میری چیز یہاں بنتی ہے، میں کس طرح گجرانوالہ اس کو بھیجوں گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، ٹرانسپورٹ ملا لے پھر. تو یہ اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریاں تھوڑے سکڑ گئی ہیں.
प्रोडक्शन रुक गई है। बाकी जो यूनिट बंद है वो या तो विलफुल डिफॉल्टर है या हालात की वजह से उनमें सख्त नहीं है। अगर आज हमें व्हीलिंग पे अलाउ किया जाए, व्हीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे सूबे के पास 180 मेगावाट बिजली है, ये हम दे सकते हैं। तो हम वाबड़ा को किराया देंगे बिजली का और अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को बिजली देंगे। जिस तरह गदून में प्रीवियसली 118 मेगावाट की बिजली जो ना ₹1.50 की व्हीलिंग पे हमने दी हुई थी, तो इससे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बूस्ट हो सकता है जी। ठीक है कमरान, आपने भी अब्दुल करीम खान साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि जो सनतें बंद हैं या तो वो विलफुल जो है डिफ़ॉल्टर हैं या फिर उनमें सख्त नहीं है। तो किस तरह से ये मामला सामने आया? ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक रुकन असम्बली की जानिब से ये सवाल पुटअप किया गया था और वो उस सवाल के जवाब में जो तफसीलात आई है तो वो आदाद शुमार की सूरत में है। लेकिन जब कुछ ज़राए से हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि सख्त न होना या डिफ़ॉल्ट कर जाना, ये दो बड़ी वजूहात है। और इन दो बड़ी वजूहात के फिर वजूहात ये है कि एक तो मैंने जैसा जिक्र किया कि अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा दिगर गो है। दूसरी बात यह है कि अब्दुल करीम खान साहब ने अपने बातों में भी कहा कि हालात की वजह से, तो एक तो अमन अमान की सूरत हाल है, दूसरी हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है और इसी तरह बिजली का रेट काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सी जगहों पर गैस काफ़ी यूनिट रेट ज़्यादा है या लोड शेडिंग हो रही है। और तीसरी वजह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी आए रोज़ उतार चढ़ाव का जो सिलसिला जारी है। तो जब माल तैयार होता है, जब प्रोडक्शन होती है किसी कारखाने में, तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा। तो अगर एक कारखाने में प्रोडक्शन पर अखराजात हद से बढ़ जाए और फिर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी बढ़ जाए तो आम मार्केट में भी जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है और लोग महंगी अशिया ख़रीदने की सकत नहीं रखते। तो इस सारी सिनारियों में असल जो चोट है वो कारखानादार या सनतकार की तरफ आ जाता है और फिर वो उसका कारखाना या सनत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। यही बात जो अब्दुल करीम खान साहब ने कही है, उन्होंने जो टर्म विलफुल डिफ़ॉल्ट का जो टर्म यूज की है उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो यानी कि फिर अपनी मर्जी से नहीं चाह रहे हैं। तो मर्जी से तो इसलिए नहीं जा रहे, जैसे मैंने आपको सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की वो राय पेश की कि उनका कहना था कि यहाँ पे हालात ऐसे हैं, यहाँ पे टैक्सेस इतने लगाए गए हैं, बिजली और गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन या पेट्रोलियम मसनूआत के महंगाई का मसला है। तो वो लोग अपना जो कारोबार है, बहुत से लोगों ने अपना कारोबार शिफ्ट भी किया हुआ है, पंजाब शिफ्ट किया है, सिंध कराची वो चले गए हैं। बहुत से लोगों ने कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करके यहाँ से सारा सरमाया उठाकर इतनी मुश्किलात यहाँ पर बना दी गई हैं कि वो ना चाहते हुए भी यहाँ से अपनी सनतों को बंद करके कहीं और लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इनके लिए टैक्स के निज़ाम में वन विंडो ऑपरेशन हो, निज़ाम पेचीदा ना हो और आसान तरीक़ाकार हो, और उसके बाद भी अगर कोई सनतकार अपना सनत बंद करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल करता है या डिफ़ॉल्ट में जाता है तो फिर तो उस सनतकार की जिम्मेदारी है ये चीज़ और ये उसका कसूर है। लेकिन अगर टैक्स का निज़ाम इंतहाई पेचीदा हो, दूसरी बात यह है कि एक तो पेचीदा टैक्स निज़ाम है, दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से अलग टैक्स लिया जाता है, मरकजी हुकूमत वाक़ई हुकूमत की जानिब से अलग टैक्स लिया जाता है और 2-3 और ऐसे टैक्सेस लगाए गए हैं जिनका न तो इदारों को पता है और न ही इन लोगों को कोई मालूमात होती है। तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इन लोगों को पेश आते हैं। फिर ये वफाकी जो मुहतसिब है उनके दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो इस वजह से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या तो अपना कारोबार जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा है और खुसूसन बिजली का जो मसला है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। कमरान, आपके नज़दीक ऐसी कौन सी हिकमत अमली है जिसको इख्तियार किया जाए तो ये सनतें जो हैं, ये यूनिट्स जो हैं, ये बंद होने से बच सकते हैं?
صوبائی حکومت کی جانب سے جو ازمک جو ہے بنایا گیا ہے یہ ایک ادارہ ہے اور یہ لوگوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے کارخانہ لگانے میں، اس کو چلانے میں، اور اس طرح جو اسمال انڈسٹریز بورڈ ہے وہ بھی یہ سہولیات فراہم کرتا ہے، لیکن اگر ان کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کی جائے اور ویلنگ پہ، جس طرح عبدالکریم خان صاحب نے کہا کہ ویلنگ پہ ہمیں دے دے، کرایہ ہم دیں گے اور ہم کم پیسوں میں کارخانوں کو جو ہے وہ بجلی فراہم کریں گے، اسی کے ساتھ گیس کا بھی مسئلہ ہے تو گیس بھی فراہم ہو اور یہ فراہمی 24 گھنٹے ہو، کیونکہ کارخانے اکثر ایسے ہیں جو 24 گھنٹے آپریشنل ہوتے ہیں، تو ان کو اگر یہ چیز دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ون ونڈو سہولت فراہم کی جائے کارخانہ داروں کو، صنعت کاروں کو یا عام کاروباری لوگوں کو کہ وہ اپنا ٹیکس ون ونڈو آپریشن کے ذریعے آسان طریقہ کار کے تحت سال میں ایک بار جو رائج چیز ہے وہ ٹیکس وہ طریقہ کار جو ہے ان کو فراہم کیا جائے، یہ تو چند آپشنز ہو گئی ہیں حکومت کی جانب سے، جو صوبائی حکومت ہے کیا ان آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ صنعتوں کی بحالی کے لیے کیا وہ یہ تمام اقدامات اٹھا رہی ہے؟ صنعتوں کی بحالی کے لیے جو ادارے میں نے ذکر کیے ہیں وہ تو بنائے گئے ہیں اور اس پہ کافی لمبے چوڑے جو ہے وہ پیغامات بھی دیے گئے ہیں، اور جب پہلی بار یہ ادارے بن جاتے ہیں تو حکومتیں بھی کافی زیادہ جوش و خروش میں ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اس میں مشکلات پھر سامنے آتی ہیں اور وہ مشکلات حل کرنے میں ہماری جو بیوروکریسی ہے یا صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ اتنی اہل ثابت نہیں ہوتی، اور یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ 2017 میں کے پی ازمک جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اس سے پہلے جو ہے اسمال انڈسٹریز بورڈ بنایا گیا تھا اور یہ انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا صوبہ کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھا چکا تھا، تو صوبائی حکومت کی جانب سے یہ حکمت عملی اپنائی گئی تھی، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ایسی بات بھی ہے کہ حکومت کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی بعض چیزوں میں۔ اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہاں جو انڈسٹریلسٹ تنظیم ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کئی بار اس شکوے کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان کو وقت نہیں دیتے تاکہ ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے جائے اور ان کے مثبت حل کے لیے وہ اقدامات اٹھائے۔ بالکل ایسے ہی کامران، اگر دیکھا جائے اگر یہ صنعتیں ہی بند ہوتی رہیں تو انتہائی خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہتر حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے تاکہ ان صنعتوں کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ سب مہمانوں کا شکریہ، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔